अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगी और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगी। अल्लाह ताला आप तक आने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। आज का हम अपना सबक स्टार्ट करते हैं सूरत तौबा की आयत नंबर 52 से। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद के शर से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। कुल कह दीजिए हल नहीं तरब्बसूना इंतज़ार करते बिना वास्ते हमारे इल्ला मगर इहदा एक हुस्न यही दो भलाइयों में से। अल्लाह ताला यहाँ पे मुनाफिकीन का जो तर्ज़ अमल है वो बयान कर रहे हैं कि जो मुनाफिकीन घरों में रह गए थे उज़र पेश करके अल्लाह के नबी को और ख़ुद घर में थे। अब वो घरों में रहकर इंतज़ार में थे। किस बात का इंतज़ार करते हैं? इस बात का वो इंतज़ार कर रहे हैं कि मुसलमान किस हालत में लौटते हैं, कि वो फतह होकर आते हैं या शिकस्त खाकर घरों को आते हैं। तो इन मुनाफिकीन को ये पक्का यकीन था कि मुसलमान जो हैं वो कम तादाद में हैं रूमियों के मुकाबले में, और रूमियों के मुकाबले में ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं। इनके पास ना ही साजो सामान है और रूमी जो हैं वो अच्छे खासे ताकतवर हैं। तो ये लोग जो हैं ये शिकस्त खा कर आएंगे और अच्छा हुआ कि हम घरों में हैं। तो ये उनकी कैफियत बयान की जा रही है कि ये लोग जो हैं हमारे वास्ते इंतज़ार किस लिए कर रहे हैं कि हम किस हालत में लौटते हैं, कि हम माले गनीमत लेकर वापस आते हैं या शिकस्त खाकर लौटते हैं। वो नहनु और हम न तरब्बसु इंतज़ार करते हैं बिकुम वास्ते तुम्हारे अन युसीबकुमुल्लाहु ये कि पहुँचाए तुमको अल्लाह बिअज़ाबिन साथ अज़ाब मिन इंदिही अपने पास से औ बी दीना या हमारे हाथों से। अब ये कौन कह रहा है? वो नहनु नतरब्बसु, ये मोमिन कह रहे हैं, मुसलमान कह रहे हैं कि हम भी इंतज़ार में तुम्हारे लिए। किस बात का? कि अल्लाह ताला तुम पर कब अजाब देगा, कब तुम पर अजाब आएगा अल्लाह का, या कब अल्लाह ताला हमारे हाथों से तुम्हें रुस्वा करेगा, तुम्हें जलील करेगा। अब एक तरफ देखा जाए कि अगर मुसलमान जो है गाजी बनकर लौटता है तभी उसके लिए कामयाबी है, माले गनीमत उसको मिलता है। अगर वो शहीद हो जाता है तो तब भी उसके लिए दर्जात बुलंद होंगे। मुसलमान के लिए तो दोनों ही राहों में कामयाबी ही कामयाबी है। लेकिन नुकसान किसका है? काफिरों का, जो इनके मुकाबिल जंग पे थे। अगर वो लड़ते हैं, अगर वो जीत जाते हैं तो उनको इसका कुछ भी अजर नहीं मिलेगा। अगर वो मर जाते हैं, कत्ल हो जाते हैं, तब भी उनकी जो वहाँ पर लड़ाई थी, उनकी जो जंग थी, वो सब ज़ाया चले जाता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये लोग जो हैं किस चीज़ के इंतज़ार में थे? मोमिनों के इंतज़ार में थे कि वो किस हाल में लौटते हैं। फिर फरमाया कि मोमिन जो हैं वो कहते हैं कि हम इस बात के इंतज़ार में हैं कि कब अल्लाह ताला तुमको अजाब पहुँचाएगा अपने पास से या हमारे हाथों से तुम्हें जलील करेगा। फ़तरब्बसु पस इंतज़ार करो, इन्न बेशक माकुम हम तुम्हारे साथ हैं, मुतरब्बिसून इंतज़ार करने वालों में। यानी हम भी इंतज़ार करने वालों में हैं कि कौन जो है किसके बारे में अल्लाह ताला बेहतरीन फ़ैसला करेगा, कौन है जो हक़ पर है। कुल कह दीजिए अनफिकु खर्च करो तावन खुशी से औ करहन या नाखुशी से, लन युतक़ब्बला नहीं कबूल किया जाएगा मिनकुम तुम में से। यानी अल्लाह ताला ये मुनाफिकीन से कह रहे हैं कि इनसे कह दीजिए अगर तुम खुशी से खर्च करते हो या नाखुशी से, यानी अगर तुम अपनी खुशी से किसी सदका खैरात करते हो किसी को, या तुम मजबूरन करते हो, तो अल्लाह ताला ये तुम्हारा जो सदका खैरात है कभी भी कबूल नहीं करता। इन्नकुम बेशक तुम हो कौमन कौम फासिकीन फासिक, यानी तुम गुनाहगार कौम हो। तुम्हारा जो खर्च करना है, तुम्हारा जो सदका खैरात है, वो कभी भी अल्लाह कबूल नहीं करेगा। क्यों कबूल नहीं करेगा? क्योंकि उनकी नीयतें अच्छी नहीं थी। और ये लोग खर्च क्यों करेंगे? अब हमारा ये बात आती है कि खर्च ही क्यों करना है। हमने पहले पढ़ा जैद बिन कैस के बारे में, जो मुनाफिक था, जिसने एक बेहुदा उज़र पेश करके अल्लाह के नबी को कहा कि मुझे इजाज़त दे दीजिए कि मैं घर में रहूं। अब वो शख्स ने क्या उज़र पेश किया था कि रूम की जो औरतें हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, तो अगर मैं जंग में चला गया, जिहाद कर लिया, तो मुझे डर है कि मैं फितने में पड़ जाऊंगा। तो ये कहते हैं कि रवायत में आता है कि ये उसी जो है ना आयत के पस मंज़र है। तो उसने क्या कहा कि मैं खुद तो नहीं जा सकता, लेकिन उसने ना कुछ माल जो है ना वो जंग के लिए वक्फ कर दिया। वो इसलिए कुछ मुनाफिकीन ने जो अपना माल है वो जंग में दिया, जिहाद में दिया। क्यों? ताकि अगर मुसलमान जो हैं
فتح یاب ہو کر واپس آتے ہیں تو ان کو مال غنیمت میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ملے۔ ایسا نہ ہو کہ اگر یہ مال بھی نہیں خرچ کرتے اور خود بھی نہیں جاتے تو یہ مسلمانوں سے کٹ جائیں گے اور مسلمانوں کے اوپر یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ لوگ منافق ہیں، یہ دل سے سچے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ خوشی سے کریں یا ناخوشی سے کریں، اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو، ان کے صدقہ خیرات کو ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ وما منعہم، اور نہیں منع کیا ان کو، ان تقبلا، یہ کہ قبول کیا جائے، منہم، ان سے، نفقاتہم، ان کے نفقات یعنی ان کی جو ساز و سامان یا خرچہ، الا مگر، انہم، یہ کہ وہ کفروا، کفر کیا، باللہ، ساتھ اللہ کے، وبرسول ہی، اور اس کے رسول کے ساتھ۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ پراپر جو ہے نا وجہ بتا رہے ہیں کہ ان کا جو نفقات تھے، ان کے جو صدقہ خیرات تھے، وہ کیوں قبول نہیں کیے گئے۔ انہم، یہ کہ وہ کفروا، انکاری تھے اللہ اور اس کے رسول کے۔ اب ایک کافر، مشرک یا منافق جتنا مرضی صدقہ خیرات کرے، جتنا مرضی نیک عمل کرے، لیکن اگر وہ ایمان نہیں لاتا تو اس کا کوئی بھی نیک عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی نیک عمل کی قبولیت کی شرط کیا ہے؟ ایمان ہونا۔ اگر ہمارا ایمان ہے، اگر ہم توحید پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم کوئی بھی عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول کریں گے۔ اگر ہم ایمان نہیں رکھتے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کے انکاری ہیں، اللہ کے رسول کے انکاری ہیں، اللہ کی کتابوں کے یا فرشتوں میں سے کسی ایک فرشتے کے انکاری ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی تم پھر نیک عمل کر لو، کوئی بھی صدقہ خیرات کر لو، تمہارا وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ منافق جو تھے یہ تو دل سے انکاری کرتے تھے، یہ دل سے سچے تو نہیں تھے مسلمانوں سے۔ ہم نے سورۃ البقرہ میں بھی پڑھا کہ یہ لوگ جب مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تو کہتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جیسے ہی اپنے سرداروں کے پاس جاتے، اکیلے تنہائی میں ہوتے تو کہتے تو ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ہم تو ان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خبردار ہو جاؤ، یہ دھوکہ مسلمانوں کے نہیں، نہ ہی اللہ کو دے رہے ہیں، بلکہ یہ خود اپنی ہی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو یہاں پہ یہی بات بتائے گی کہ ان کا جو صدقہ خیرات ہے وہ چاہے جتنا مرضی کریں، خوشی سے یا مجبوری سے، ان کا کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ اگر ایمان لے آتے ہیں، اگر وہ ایمان لے آتے ہیں تب ان کا صدقہ خیرات قبول کیا جائے گا، وگرنہ اگر یہ انکاری ہیں اللہ اور اس کے رسول کے تو کوئی بھی عمل قابل قبول ہرگز نہیں۔ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ، اور نہیں آتے نماز میں، إِلَّا مگر وَهُمْ، اور وہ کسالہ، سستی کرتے ہیں، یعنی نمازیں وہ ادا نہیں کرتے، لیکن جب بھی ان کو نمازوں کے لیے پکارا جائے تو وہ سستی کرتے ہیں۔ جو منافق ہے وہ جو جب مسلمانوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے نا تب وہ ڈر سے، خوف سے نا نماز پڑھ لیتا ہے، کوئی نیک عمل کر لیتا ہے کہ میں یہاں پر سب مومنوں کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، اگر میں یہ عمل نہیں کرتا، جیسے کہ سب جماعت کھڑی ہو گئی، سب نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، سب نماز پڑھنے لگے ہیں، لیکن ایک شخص جو ہے وہ بیٹھا رہے تو سب کی نظر اس کی طرف اٹھے گی نا کہ یہ کیوں نہیں اٹھ رہا۔ تو یہی حال مومنوں، یہ منافقین کا تھا۔ وہ کیا کرتے تھے کہ جب مسلمانوں کی مجلس میں ہوتے تو ان کو جب کہا جاتا نماز کی طرف آؤ تو وہ سستی کرتے، لیکن خود کو مسلمان کہلانے کے لیے ان کے ساتھ کبھی کبھی نماز پڑھ لیا کرتے۔ وَلَا يُنْفِقُونَ، اور نہیں وہ خرچ کرتے، إِلَّا مگر وَهُمْ، اور وہ کارہون، ناپسند کرتے ہیں، یعنی وہ ذرا بھی ان کی دل کی خواہش نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کی راہ میں کچھ بھی خرچ کر سکیں، کچھ بھی خرچ کرنے کا ان کا دل نہیں کرتا، لیکن مجبوری میں، ناخوشی میں وہ اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ ہمارا نام جو ہے مسلمانوں کی صفت میں رہے، یعنی مسلمانوں کی لسٹ میں ہمارا نام رہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نہ مسلمانوں کے درمیان رہیں، نہ ہی جو اپنے سرداروں کے درمیان رہ سکیں۔ اللہ اکبر۔ اب ہم نے اس آیت کو خود سے دیکھنا ہے۔ یہ منافقین کا شیوا تھا کہ وہ نمازوں میں سستی کرتے تھے۔ نمازوں میں جو سستی کرتا ہے وہ منافق ہوتا ہے۔ منافق کے اوپر دو نمازیں کہا گیا کہ بہت ہی باری ہوتی ہیں، ایک فجر کی اور ایک عشاء کی۔ یہ دونوں نمازیں کیوں؟ کیونکہ فجر کی نماز بھی تنہائی میں ہوتی ہے اور اس کا جو نماز کا تعلق ہوتا ہے وہ صرف اللہ اور اس کے درمیان کا ہوتا ہے۔ باقی نمازیں جو ہوتی ہیں وہ کوئی نہ کوئی آ چلا جاتا ہے، تو منافق جو ہے نا کسی کو دکھانے کے لیے بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن جو مومن ہوتا ہے اس پر کبھی بھی یہ نمازیں باری نہیں ہوتی۔ ایسا ہی ہے نا، مومن پر نمازیں کبھی بھی یہ والی باری نہیں ہوتی، لیکن جو منافق ہے وہ نمازوں میں سستی کرتا ہے۔
اب ہم نے خود کو دیکھنا ہے، خود کو چیک کرنا ہے کہ ہم نمازوں میں کتنی سستی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فلا تجیب کا پس نہ اچھی لگے آپ کو، اموالہم ان کا مال، ولا اولادہم اور ان کی اولاد۔ یہ اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ ان کی اولاد اور ان کا مال آپ کو ہرگز اچھا نہ لگے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمیں کس وقت کسی کی کوئی چیز اچھی لگتی ہے، کسی کا مال یا کسی کی اولاد ہمیں کس وقت خوشی دیتی ہے؟ تب دیتی ہے نا جب کسی کے پاس مال کی فراوانی ہو، اچھا گھر ہو اس کے پاس، اچھا وہ ہائی سٹینڈرڈ لائف جو ہے نا وہ گزارا ہو، تو ہم اسے دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو کتنا اچھا ہے، کتنا خوش قسمت ہے۔ پھر بچوں کے لحاظ سے کیسے ہم کسی کی طرف سے دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ اگر کسی کے بچے جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ سکسیسفل ہوں، یعنی دنیا کے کاموں میں وہ بہت بڑھ چڑھ کر رہے ہوں کام، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، تو انسان جو ہے وہ اس کے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ اس کے بچے دیکھو کتنے قابل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو ان کے بچے یعنی ان کی اولاد اور ان کا مال کبھی بھی اچھا نہ لگے، انما صرف یرید اللہ ارادہ کیا اللہ نے، لیعذبہم یہ کہ عذاب کرے ان کو، بہا ساتھ اس کے، کس کے؟ اولاد اور مال کے ذریعے ہی اللہ ان کو عذاب کرے۔ اللہ اکبر۔ فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، آخرت کا معاملہ دور، دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اولاد اور مال کو ان کے لیے وبال جان بنا دوں گا۔ استغفر اللہ۔ ہم نے دیکھا ہوگا کہ جتنے امیر لوگ ہوں گے ان کے لیے سکون اتنا ہی کم ہوتا ہے، جتنے وہ زیادہ امیر ہوں گے ان پر آزمائشیں بھی پھر اسی حساب سے ہوتی ہیں۔ جتنے کوئی بچے قابل ہوں، سکسیسفل ہوں، اپنی زندگی میں وہ سکسیسفل ہو سکتے ہیں لیکن اپنے پیرنٹس کے لیے پھر ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ یہ بات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے قرآن پاک میں کہہ دی۔ یہ اگر ہم آج اپنے آپ سے ریلیٹ کریں، اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہمیں گھر گھر کی یہی کہانی نظر آئے کہ ماں باپ جو ہیں وہ بچوں کی طرف سے پریشان ہیں کہ بچے ہمارا کہنا نہیں مانتے، ہمارے پاس دنیا کی ہر چیز ہے لیکن ہمیں سکون میسر نہیں ہے، ہمارے بچے بڑے قابل ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں، ہم نے ان کو ہر دنیا کی ہر تعلیم دی لیکن یہ ہماری بات نہیں مانتے۔ اللہ اکبر۔ کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو دین سے دور رکھا، ہم نے اپنے بچوں کو بتایا ہی نہیں کہ ماں باپ کا ہماری زندگی میں کیا رول تھا، ہم نے اپنے مال کو اس جگہ خرچ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا، ہم نے مال میں سے اللہ کا حق ادا کیا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے انہی چیزوں کو میں نے انہی کے ساتھ عذاب کر دیا۔ اللہ اکبر۔ مال اور اولاد جو ہے وہ اللہ نے کہا یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے بہت بڑی انسان کے لیے، تو کہہ دیا کہ اسی کے ذریعے میں ان کو عذاب میں مبتلا کروں گا۔ فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وَتَزْهَقَ اور نکل جائیں گی، انفسہم ان کی جانیں، وہم اور وہ کافرون کافر ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کافر ہی مریں گے، یہ انکار کرتے ہوئے ہی مریں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ان کا مال اور اولاد ہرگز اچھا نہ لگے۔ یہ اللہ کے نبی سے مخاطب ہو کر کہا جا رہا ہے، لیکن پیغام کس کے لیے؟ ہمارے لیے ہے کہ ہم کسی کافر مشرک کو یہ دیکھ کر یہ نہ کہیں کہ اس کا اولاد اور مال کتنے ٹھیک ٹھاک ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، لیکن ہم پر تو آزمائشیں ہیں، ہمارے اوپر تو مصیبتیں ٹوٹ پڑی ہیں۔ وہ دیکھو اللہ کا انکاری ہے، ہر غلط کام کرتا ہے لیکن پھر بھی اس کے پاس ہر طرح کی چیز ہے۔ کبھی ان کے گھروں میں جا کر ان کی زندگیوں کو جان کر دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا جو اولاد اور مال جو ہمیں بظاہر دکھائی دیتا ہے کہ ان کے لیے کتنا اچھا ہے، ان کے لیے وہی وبال بنا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اگر اولاد دے تو نیک اور صالح اولاد دے، اگر مال دے تو اللہ تعالیٰ اتنا مال دے کہ ہمارے دل میں بھی دوسروں کو دینے کی چاہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ہم مال کو اکٹھا کرتے رہیں۔ اگر ہم مال کو اکٹھا کرنے میں لگ گئے تو وہی مال جو ہے آخرت میں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ اکبر۔ استغفر اللہ۔ وَيَحْلِفُونَ اور قسم کھائیں گے، باللہ ساتھ اللہ کے، انہم بے شک وہ، لمنکم البتہ تم میں سے ہیں۔ یہ منافقین کی ہی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو منافق ہیں وہ قسم کھا کھا کر آپ کو کہیں گے کہ ہم تو آپ میں سے ہیں۔ اگر راستہ اتنا دور نہ ہوتا، غزوہ تبوک کا راستہ کافی لمبا تھا اور پھل وغیرہ پک چکے تھے، تو یہ لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں
کہ اگر راستہ اتنا دور نہ ہوتا، اگر ہمیں کوئی عذر نہ ہوتا تو ہم ضرور آپ کے ساتھ ہوتے، اور یہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر آپ کو کہتے۔ ہم نے دیکھا ہوگا قسم کون کھاتا ہے؟ جھوٹا انسان۔ جھوٹا انسان کب قسم کھاتا ہے؟ جب وہ اپنی بات میں وزن پیدا کرنا چاہتا ہو، جب اس کو لگے کہ میرا کوئی یقین نہیں کر رہا، تو وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں نے یہ بات اس طرح کہی اور یہ بالکل ٹھیک ہے، اور اگلا بندہ بھی ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس نے اب اللہ کی قسم کھا لی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم تم میں سے ہیں، وما ہم، اور نہیں وہ، منکم، تم میں سے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کا پول کھول دیا۔ یہ جو سورۃ توبہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے پول کھول دیے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جو قسمیں کھا کر تم سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ حقیقت میں تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ وَلَكِنَّهُمْ، اور لیکن وہ، قوم ہے، یفرقون، ڈرتے ہیں۔ یہ ایسی قوم ہے جو ڈرتی ہے۔ کس بات سے ڈرتی ہے؟ جہاد میں جانے سے ڈرتی ہے، جان کے جانے سے ڈرتی ہے، اور یہ اس وجہ سے قسمیں کھاتی ہے کہ اگر یہ آپ کے ساتھ نہ رہے، یعنی اگر آپ ان کو اپنے ساتھ شامل نہ کریں تو یہ کہیں کے بھی نہ رہیں، دربدر ہو جائیں۔ اگر مسلمانوں کو ان کی حقیقت پتہ چل جائے تو یہ ان کو اپنے پاس بیٹھنے اور ٹکنے نہ دیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ ڈرتے ہیں، یہ بہت زیادہ ڈرپوک ہیں۔ اب انہوں نے جو تھوڑا بہت مال خرچ کیا، جہاد میں دیا، وہ کس لیے دیا؟ کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ اگر ہم نے مال بھی خرچ نہ کیا، صدقہ نہ دیا، جہاد میں کچھ بھی اپنا پارٹیسپیٹ نہ کیا، تو مسلمان جو ہے ہمیں اپنی صف میں سے نکال دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو منافقین ہیں ان کا پول کھول رہے ہیں کہ یہ جو قسمیں کھا کر آپ کے ساتھ ہونے کا کہتے ہیں، یہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، یہ ایسی قوم ہے جو ڈرتی ہے۔ لو یجدون، اگر یہ پالے، ملجأن، کوئی پناہ، جائے پناہ، یعنی پناہ کی جگہ پالے، او مغاراتن، یا گڈھا، او مدخلن، او مدخلن، یا داخل ہونے کی جگہ، لولو، البتہ پھر جائیں، الہی، طرف اس کی، وہم، اور وہ، یجمعون، سرکشی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کو کوئی ایسی جگہ مل جائے جو پناہ کی ہو، یعنی جہاد سے بچنے کے لیے اگر ان کو کوئی جگہ مل جائے، جہاد سے بچنے کے لیے یا اپنی حقیقت کو چھپانے کے لیے کوئی ایسی جگہ مل جائے، یا گندا سا گندا کوئی گڈھا مل جائے، یا کوئی داخل ہونے کی جگہ مل جائے، گھسنے کی جگہ مل جائے، کسی پہاڑ کے اندر، کسی غار کے اندر، تو یہ فوراً سے پھر جائیں گے اس کی طرف، کیونکہ یہ سرکش ہیں۔ یہ اپنی حقیقت کو چھپانے کے لیے کہیں نہ کہیں سر چھپانے کی کوشش کریں گے تاکہ ان کے پول سامنے نہ آ جائیں، ان کے پول مسلمانوں کے سامنے واضح نہ ہو جائیں۔ یہ اتنا ڈرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ڈر کی کیفیت بتائی کہ اگر ان کو کہا جائے جہاد پہ جانے کے لیے تو یہ جہاد میں جانے کے لیے تب بھی یہی عمل اختیار کریں گے، اور خود کو چھپانے کے لیے، یعنی خود کی حقیقت ظاہر نہ ہو، تب بھی یہ یہی عمل کریں گے۔ اگر ان کو کوئی غار مل جائے، کوئی گڈھا مل جائے، یا کسی جگہ میں، کسی سرنگ میں داخل ہونے کی جگہ مل جائے، تو یہ فوراً دوڑتے ہوئے اس کی طرف پھر جائیں گے، 1 منٹ نہ لگائیں گے اور اس کی طرف بھاگ جائیں گے۔ یہ منافقین کا عمل ہے۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمیں ایسی خصلتوں سے بچائے، آمین۔ آج کا سبق ہم یہی تک رکھیں گے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے خاص طور پہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ جی۔